नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है और हमारी ज़िंदगी में वो इस तौर पे हमें ईमान के इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है और अपने कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम पे वो भेदों को खोलता है, हम पे वो उन सब बातों को जो उसके कलाम की बातें हैं या वो बातें जो वो हम पर ज़ाहिर करना चाहता है, वो ख्वाब और रोया के वसीला से भी ज़ाहिर करता है। और हम ये जानते हैं कि खुदावंद का कलाम सच्चा है और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम बार बार ये देखते हैं कि खुदा ने इंसान के साथ अपने नबियों के वसीला से, अपने बड़े बड़े चुने हुए खादमों के वसीला से उनके ऊपर अपने ख्वाबों को और रोया को ज़ाहिर करके हम तक अपना वो कलाम पहुँचाया जिसको मुस्तनद कलाम कहा जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ बाइबल मुक़द्दस की, जिसमें खुदा ने अपने लोगों को अपने पाक रूह के वसीला से गाइड करके ये कलाम मुक़द्दस दे दिया। और फिर इस कलाम मुक़द्दस के अंदर हम देखते हैं कि नबियों के वसीला से खुदा की ने अपने उनको रोया दी, खुदा ने अपने ख्वाब दिए। और पिछला प्रोग्राम हमने जो किया इस सीरीज़ का, ख्वाब और रोया की सीरीज़ का, उसने हमने बात की थी ख्वाबों के ताल्लुक़ से कि कैसे खुदा ने अपने बड़े बड़े लोगों को, खादमों को उसने वो ख्वाब दिए जिनका वो किसी न किसी तरह से खुदा उन पे रिवील करता है चीज़ों को, या खुदा उनको दिखाता है वो चीज़ें जो ख्वाब की हालत में, नींद की हालत में होती हैं। और आज बात हम करेंगे इसी सीरीज़ में, ख्वाब और रोया की सीरीज़ में, रोया के ताल्लुक़ से। और आज इसमें बात करेंगे जब हम रोया के ताल्लुक़ से, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ख्वाब से रोया क्यों मुख्तलिफ है, कैसे मुख्तलिफ है। और इस पे जब हम बात करेंगे तो फिर आपको कलाम में से वो वाक़यात भी बताएंगे, वो हम जो है खुदा की तरफ से जो बड़े रेवलेशन दिए गए, जो रोया के वसीला से दिए गए, हम उनके ऊपर भी चंद के ऊपर बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि आज खुदा किस तरह अपने उस वादा को भी पूरा कर रहा है जो उसने योएल नबी की मार्फत फरमाया था कि मैं जो आखिर ज़माना में तुम्हारे जो बूढ़े हैं वो ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान जो है वो रोया देखेंगे। तो उस ताल्लुक़ से भी हम उसको देखेंगे। और आज इस प्रोग्राम पे जो हमारा ख़ास प्रोग्राम है इस ख्वाब और रोया की सीरीज़ का, रोया के ऊपर, विजन्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज मिल के और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान जो हैं, आप जानते हैं कि हमारे साथ बहुत अरसे से इन प्रोग्रामों में आते हैं, जुड़े हुए हैं। और हमने इन सीरीज़ में भी ये हमारे साथ रहेंगे, इस ख्वाब और रोया की सीरीज़ में। और पेशे के एतबार से ये आईटी में एक अच्छा जो जॉब पे हैं और उसके साथ साथ खुदा के खादम भी हैं। एशियन फेलोशिप लूटन में जो है उसको पास्टर करते हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ को जो है उसके ये हेड है, फाउंडर हैं। और उसके वसीला से ये बड़ी अच्छी खिदमत खुदा की कर रहे हैं। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। गॉड ब्लेस यू। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप अगर मज़ीद कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मौजू के वाले से, जो कि बड़ा ही खूबसूरत मौजू है, बड़े लोगों ने अच्छी फ़ीडबैक इसमें हमें दी ख्वाब और रोया के वाले से। और लास्ट टाइम हमने ख्वाब के बारे में बात की, तो मैं क्विकली इसका थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ कि ये मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है खुदावंद की तरफ से। हमने लास्ट टाइम भी ये सीखा था कि खुदावंद, बाइबल का खुदा, जो कि ज़िंदा खुदा है, इसलिए वो कम्युनिकेट करता है और वो बातचीत करता है। और ख्वाब या रोया या डायरेक्ट जो एपिफनी है, उसके थ्रू खुदावंद क्यों हमसे बात करता है? क्योंकि हम इस बदन में खुदावंद को नहीं देख सकते। आपको पता है कि मूसा नबी ने खुदावंद से कहा था कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, मैं तुझे डायरेक्ट जो है वो देखना चाहता हूँ। तो खुदावंद ने कहा था कि कोई इंसान मुझे देख कर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसका जिक्र खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 32 और 33 में है। खुदावंद ने कहा था कि कोई भी इंसान इस बदन में
نہیں یہ جو ہے وہ کر سکتا. لیکن یوں سمجھیں کہ یہ ایک بروکن فارم ہے جو کہ آدم اور حوا کو پریولیج تھا باغ عدن میں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں پھرا کرتا تھا. اور آدم اور حوا چونکہ اس وقت جلالی بدن کے اندر تھے اور ایک ایسے بدن میں تھے جو کہ خداوند کو دیکھ کر سسٹین کر سکتا تھا, گناہ نہیں تھا ان کی زندگی میں, تو وہ خداوند کو ڈائریکٹلی دیکھ سکتے تھے. لیکن جب سے پھر گناہ آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم فالن نیچر میں ہیں تو ہمیں خداوند جب ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈفرینٹ فارمز آف کمیونیکیشنز ہیں, جس میں سے یہ خواب اور رویا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اینجلس کے ذریعے سے خداوند کا پیغام آنا, ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹریکشن, یہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہے. آن دی ادر سائڈ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس فارم میں واپس ایک ٹائم آئیں گے, جیسے ہم نے بک آف ریولیشن کو اینڈ پہ جب ہم نے پڑھ رہے تھے چیپٹر 22 میں, تو ہم نے کہا تھا کہ وہ خداوند اپنے خدا کو اپنے روبرو دیکھیں گے, تب پھر ہمیں خواب یا رویا کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم ان میڈیمز کے ذریعے سے, ان طریقوں کے ذریعے سے جو ہے ہم خداوند کے ساتھ یا خدا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے, کیونکہ ہم چاہ کر بھی خود سے خواب نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک ایسی چیز پہ جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, لیکن گاڈ وانٹس ٹو کمیونیکیٹ ٹو ہز پیپل اینڈ دس از ہاؤ اٹ ڈز. اور ہم اس میں کلام میں سے آج پھر سے دیکھیں گے کہ کیسے خدا نے بہت بڑے بڑے جو اپنے مقصد جو چاہتا تھا پورے ہوں, جو وہ بات پہنچانا چاہتا ہے لوگوں تک وہ پورے ہوں. آج میں تھوڑا سا اس کو کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انگلش میں اس کو جب ہم کہتے ہیں تو ڈریمز اینڈ ویژن, تو بعض دفعہ انگلش ورڈ ویژن ہے ایبلٹی ٹو سی, لوگ شاید اس کو دیکھنے کی سکت کہہ سکتے ہیں, اور یا ان کی جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو امیجنیشن کے لیے یا ڈائریکشن کے لیے بھی تصور کیا جاتا ہے, کسی چیز واقعہ کو تصور کر لینا, ویژن کر لینا خود. وہ ایک دنیاوی طور پہ بھی کچھ لوگ ویژنز کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ ویژنز جو ہیں جو ان کو ملتے ہیں وہ کسی کام کا ویژن رکھنا, کسی مقصد کے لیے ویژن. لیکن آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, ہم اس پہ میں بھی شاید اس کو نیکسٹ پروگرام میں ہم دیکھیں, کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بالکل, یہ کارپوریٹ ٹرم ہے جو کمپنیز کے ویژن ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کی کمپنی کا کیا ویژن ہے کہ ہم یہ گولز ہٹ کرنا چاہتے ہیں, ویژن اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن بعض دفعہ ہم بائبل میں سے ہی ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کیسے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی کسی کام کو کرنے کے لیے ویژن دیتا رہا, وہ ان کو امپاور کرتا رہا اور بوجھ دیتا رہا اس کو بھی. لیکن آج ہم زیادہ فوکس رکھیں گے ببلیکل جو اس کا ایسپیکٹ ہے کہ بائبل اس کو کیسے بیان کرتی ہے, اور وہ کیا ایسی رویائیں تھیں جو خدا نے اپنے مختلف خادموں کے وسیلہ سے تھیں, اور معکوف الفطرت طریقے سے سپر نیچرل وے میں کیسے خدا نے ان باتوں کو ریویل کیا. تو اس پہ ہم بات کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید اس پہ اگر آپ چاہیں اس کو ڈفرینشیٹ کریں بٹوین خواب اور رویا میں جو ہے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آپ نے یہ بالکل جو ریئلی کریکٹ ورڈ یوز کیا ہے, سپر نیچرل ایکسپیرینس, کیونکہ خواب اٹس این ایسٹرو پروجیکشن یا پروجیکٹڈ ایکسپیرینس ہے, رویا بھی ایک طرح سے ایسے ہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے خداوند کے ساتھ, ایکسپیرینس ہونا, یا خداوند کی جو سیلیسٹیل بینگز ہیں یعنی آسمانی جو لوگ ہیں جیسے فرشتے ہیں, تو اس کو اپیفنی کہا جاتا ہے. تو یہ 3 ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. ایپیفنی میں ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں باپ ابراہیم کی ایگزامپل, جیسے وہاں پر اس نے خداوند کو دیکھا اور 2 فرشتوں کو دیکھا. ہم باپ یعقوب کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں جب انہوں نے کشتی کی وہاں پر, اس ایگزامپل کو ہم ایپیفنی کہہ سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیمسن کے پیرنٹس نے, منوہا نے جو ہے وہ اینجل کو دیکھا, اور یہ ایک ایپیفنی کا ایکسپیرینس تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوشوا کی کتاب کے شروع میں انہوں نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا, بڑی تلوار لیے کھڑا ہوا تھا جو لشکر ہے خداوند کا. تو یہ بیسیکلی دس واز ڈائریکٹ ایپیفنک مومنٹس. بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں. مقدسہ مریم نے جب جبرائیل فرشتے کو دیکھا تو یہ ایک ایپیفنی مومنٹ تھا اس کے لیے. تو لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک ڈائریکٹ, آپ ہوش و حواس میں ہیں اور آپ ایک پرسن میں خداوند کو یا اس کے اینجل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں, اور یہ آج بھی ہے. دوسرا ایکسپیرینس ہے رویا کا, جس میں آپ جاگے تو ہوئے ہیں لیکن آپ اس میں
ایک سین دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت کا جو ہے شاید نہیں ہے, لیکن خداوند آپ کو ایک مینٹل سٹیٹ میں, ایک یوں سمجھے کہ آؤٹ آف باڈی ایک ایسی سٹیٹ میں لے کے جاتا ہے جو کہ ایسٹرل سٹیٹ ہے, اور اس میں آپ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سین دیکھ سکتے ہیں. مثلا جیسے اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آسمان کا نظارہ دیکھا. اب وہ آسمان میں نہیں تھے لیکن زمین پر کھڑے ہو کر انہوں نے آسمان کا سارا نظارہ دیکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی دیکھتے ہیں کہ وہ جاگے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے, اور ایک مینڈھا اور ایک ایسے وہ سارا کچھ انہوں نے بھیانک جو حیوان دیکھے, یہ سب کچھ. تو یہ ایک رویا تھی اور یہ ایک ویژن تھا جو کہ نظر آ رہا تھا, لیکن وہ سوئے نہیں ہوئے تھے. آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کے وسیلہ سے بھی خداوند نے, جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ کمیونیکیٹ. سو یہ ایک ڈائریکٹ ڈفرنس ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اگر اور بہتر طریقے سے لوگوں کو میں ایک آیت خاص طور پہ دیتا ہوں, پیدائش پہلا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت, 15واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور یہاں پہ لکھا ہے, ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں. اب یہاں پہ ابراہیم پہ خدا ریویل کر رہا ہے, تو رویا میں خاص طور پہ ریولیشن خدا دیتا ہے, اور وہ ریولیشن دیتا ہے, لیکن خواب میں خدا پلان دیتا ہے. جیسے اسی کی آگے 15واں آیت میں چلا جائے, 15ویں آیت جو اس کی ہے, اس کی 15 باب کی, تو لکھا ہے, اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا. اور یہ اور 12ویں آیت اگر ہم دیکھیں وہ زیادہ اور اپروپریٹ ہے, لکھا ہے, اور سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی جی, اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی, اور اس وقت ابراہیم نے کہا, یقین جان کے تیری نسل اس وقت, اور اس نے ابراہیم سے کہا, یقین جان کے تیری نسل کے لوگ اس ملک میں جو ان کا نہیں ہے پردیسی ہوں گے, اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے, اور وہ 400 برس تک دکھ اٹھائیں گے. اب یہ وہ ڈریم ہے, جب وہ سویا ہوا خواب ہے, اس کو وہ بتا رہا ہے, ریویل کر رہا ہے خدا, ایک فیوچرسٹک پلان کو ریلیو کر رہے ہیں. لیکن ویژن میں زیادہ خدا اپنا آپ جو ہے وہ ریویل کرتا ہے. جب اس کو ہم عبرانی کی اس میں دیکھیں, پرانے عہد نامے میں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 لفظ ہیں عبرانی میں. ایک ہیزون ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایسی اچانک حالت میں خدا کچھ ریویل کر دیتا ہے. آپ کسی طرح وہ تیاری میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی اچھا جی اب میں بیٹھ گیا ہوں, اب وہی آئے لو لگا کے بیٹھے ہوئے, یا آپ جو ہے چلا کاٹ رہے ہیں یا کچھ کاٹ رہے ہیں. نہیں, خدا اچانک اپنے آپ کو ریویل کر دیتا ہے, اور وہ ایسے احساسات, جذبات اور ایموشنز میں خدا اس کو ریویل کرتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے چیز آ جاتی ہے. اس کا یسایہ پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسایہ بن اموز کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی جی. تو اب خدا اس کو ایک ریکرنگ جو ہے وہ ریکرنگ ایونٹس دے رہا ہے, دکھا رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے, اینڈ یہ ہے. اور اسی میں اگر آگے جائیں تو پھر اور بھی باتیں آپ اس کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہیں. بالکل یہ جو آپ ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم ایک ایسے پریولیجڈ خداوند کے بندے تھے, اور اس لیے ان کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس یہ تینوں ایکسپیرینسز تھے. انہوں نے خواب میں بھی گائیڈنس کو لیا, ان کو رویا میں بھی خداوند نے پلان دیے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ خداوند کو دیکھا بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ ہوتا ہے کہ خداوند اپنے 2 اینجلس کے ساتھ آتے ہیں. جو آپ یسایہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو نبی ہوتے تھے ان کی 2 کیٹیگریز ہوتی تھی پرانے دور میں. پرانے عہد میں دیکھتے ہیں, ایک نبی تھے جو سمپل پروفیسی کرتے تھے, جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نبی ہیں, آموس ہے یا میکا ہے, انہوں نے سمپل ورڈ کے ذریعے سے پروفیسی کی, اور جو خدا بول رہا تھا وہ صرف بولتے تھے. لیکن کچھ ایسے نبی تھے جن کو سیئرز کہتے ہیں, جو سیئر ہوتے ہیں یعنی دیکھنے والے, ان کو غیب بین بھی کہا جاتا تھا.
تو یعنی کہ نبی دو طرح کے تھے. ایک نبی جو صرف ورڈ کے ساتھ نبوت کرتے تھے, وہ خدا کا پیغام ورڈ فارم میں لے کر, رحمہ ورڈ جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک لے کر جاتے تھے. دوسرے نبی تھے جو کہ رویا کو ایکسپلین کرتے تھے. ہم حزقیل کے والے سے دیکھتے ہیں کہ از ون آف دوز پروفٹس جو کہ رویا بہت زیادہ انہوں نے دیکھے, رویا میں ویژنز کے ذریعے سے کام کیا. یسایہ کو ہم دیکھتے ہیں, یسایہ کے پاس دونوں طرح کی خدمت تھی. بہت جگہ پر انہوں نے صرف ورڈز جو ہیں وہ دیے ہیں, لیکن بہت جگہ پر انہوں نے ویژنز بھی دیکھے اور انہوں نے بیان کیے. حزقیل میں اگر آپ دیکھیں, اگر حزقیل کا 12واں باب اور 26 اور 27ویں آیت پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس کی کلیئرٹی ملتی ہے چیزوں کی, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. اب یہ وہ جاگ رہا ہے, سوئی حالت میں نہیں ہے, جی بالکل, خواب نہیں دیکھ رہا ہے, ہوش و حواس میں ہے, اور اس پر خدا کا کیا کلام کیا نازل ہوا کہ اے آدم ذات دیکھ, بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی, اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور کے ہیں. تو بعض دفعہ اس میں ایک چیز اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, خواب میں بھی یہ ہے اور یہ رویا میں بھی یہ چیز ہے کہ بعض وقت خدا امیجیٹ پلان جو ہے, جلد ہونے والے پلان جو ہیں ان کو ریویل کرتا ہے, اور بعض دفعہ دور کے پلان خدا ریویل کرتا ہے. جیسے مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا عارف کو مکاشفہ دیا گیا اینڈ ٹائمز کا, بالکل, اور وہ رویا میں وہ خدا سے ہم کلام ہے, اور یسوع مسیح اس کو بتا رہے ہیں, وہ خواب نہیں دیکھ رہا, وہ رویا اس کو ویژن ملا ہے, ویژنز ریولیشن ملا ہے. ریولیشن ہمیشہ رویا میں ملتا ہے, آپ ریویل ہو رہی ہے چیزیں آپ کو. تو یہ چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. آپ بھی ایڈ کریں ضرور. بالکل میں ایڈ کروں گا, اور اس میں جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ویژن, خواب یا ان کی نیچر جو ہے وہ پروفیٹک ہے, نبوتی ہے موسٹلی, کیونکہ کئی دفعہ خداوند اپنا پلان دے رہا ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پلان, جیسے آپ نے کہا کہ شارٹ ٹرم کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں اگزامپل جیسے حننیہ اور پالوس کی اگزامپل ہے, ساؤل کی, وہ کوئی پلان نہیں تھا, وہ سمپل ایک انسٹرکشنز تھیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آن دی ادر سائڈ پترس کی رویا ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا جو ہے خداوند کا منصوبہ اس کو ریویل ہوتا ہے, لیکن اس کی نیچر جو ہے وہ پروفیٹک ہے. اب جو پروفیسیز ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بالکل امیڈیٹ, جیسے آپ نے ابھی ہازون ورڈ یوز کیا کہ وہ امیڈیٹ ریولیشن ہے اور اسی وقت اس کا جو ہے پورا ہونا. اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ جو ویژن دیکھتے ہیں وہ بالکل آنے والے وقتوں میں ہی پورا ہونے والا ہوتا ہے, اور پھر اینڈ پہ کئی جو کچھ ایسی ہیں جو کہ ویری لانگ ٹرم, سو شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پروفیسیز. پھر کچھ ایسی پروفیسیز ہیں جن کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہوتی ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں نے ایسی چیزیں دیکھی جن کی ایک سے زیادہ فلفلمنٹس ہوئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آئزایہ 53 کی جو پروفیسی ہے جو کہ نبوت ہے, اور وہ ویژن جو وہ دیکھ رہا تھا آئزایہ ایک خداوند یسوع مسیح کے والے سے, وہ اسرائیل کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا پورا ہوتا ہے, اسرائیل کی پرسیکیوشن ہے, لیکن ایکچوئل میں ہم دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے والے سے وہ بات ہوتی ہے. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخری زمانہ کی جو کلیسیا ہے اس کے والے سے بھی تھرو آؤٹ آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ 2000 ایئرز جو ہیں ہم پرسیکیوشن میں سے گزرے ہیں. تو یہ یعنی کہ پارشل فلفلمنٹس اور ملٹیپل فلفلمنٹس ان چیزوں کی ہوتی ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رویا ایک ایسا ٹول ہے خداوند کی طرف سے, پاک روح کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ کو خداوند فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے. اور ویژن ہمیشہ دور کی چیز کو کہتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرا ویژن بڑا کلیئر ہے, یا آسمان میں دھندلا پن ہے یا پولوشن ہے تو ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہے. تو ویژن ہمیشہ دور کی چیز کو کہا جاتا ہے جب ہم دور کی چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں. میں نے جیسے بھی کہا تھا کہ اس کے عبرانی میں دو لفظ, ایک جو ہے ایک ہیزون ہے اور دوسرا مارا ہے. اور مارا جو ہے اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریولیشن والی ہی بات ہے, اس میں دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اور خدا خود کلام کرتا ہے. اور اس میں ہم خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں گنتی کی کتاب میں دیکھیں اور اس کا 12واں باب اور 6 آیت میں, جہاں خدا جو ہے موسیٰ سے, ہارون سے اور موسیٰ کی بہن مریم سے جو ہے وہ سے مخاطب ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب وہ ہارون اور جو مریم تھے جو موسیٰ کی بہن ہے, میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے خدا کے بندہ لیڈر اپنے موسیٰ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے, اور اس پہ کچھ عورت نے کچھ عورت سے شادی کی تھی تو اور اس کے خلاف باتیں کی تھی. اور اس پہ اور لکھا ہے کہ تب وہاں پہ لکھا ہے 6 آیت میں, تب اس نے یعنی خدا نے کہا میری باتیں سنو, اگر تم میں کوئی نبی ہو تو
ہو تو میں خداوند ہوں، اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا. اور اس وقت پھر جو ہے وہ بتانا خدا ان کو چاہ رہا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، تم صرف کاہن ہو اور تم جو ہو اس کے میرے ساتھیوں میں سے ضرور ہو، لیکن جو اس کا سٹیٹس ہے وہ تمہارا نہیں ہے. اور میں اس کو اوپر اس سے بات کرتا ہوں. سو ایک بات جو بائبل ہمیں خاص بتاتی ہے، میں اس لیے اس کو پیسج کو لیا کہ خدا خاص طور پہ جب بھی کلام کرتا رہا ہے وہ اپنے نیک بندوں کے تھرو، جن کو وہ اب چن لیتا ہے کہ وہ نبی ہوں. اب اس کا جو ہے نیکی اور اس کی جو خدا کے حضور میں اس طور پہ مقبول ہونا جو ہے وہ ضرور ہے، جہاں خدا اپنا آپ ان پہ ریویل بھی کرتا ہے اور پھر خدا اپنا پلان بھی دیتا ہے. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو ہے پھر خدا ان کو ڈانٹتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم نے کیوں میرے بندہ کے جو ہے اوپر تم نے ایسا سوچا اور ایسی باتیں کی. اور اسی وقت لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کو کوڑ جو ہے اس کی بہن کے اوپر کوڑ آ گیا، اور اس نے جو ہے پھر موسیٰ نے خود کہا اور ہارون نے اس کو کہا کہ دیکھیے ہماری بہن ہے، یہ کیسے ایسے ہو گیا، اور وہ رویا. تو اس نے پھر موسیٰ نے لکھا خود خدا سے بات کی. اب یہ وہی ویژن اسی میں چل رہا ہے اس کا سلسلہ، اور وہ خدا سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. اور وہ اسے کہتا ہے، پھر خدا کہتا ہے کہ اس کو کچھ سزا تو ملے گی، 7 دن تک اس کا جو کوہڑ ہے اس کو رہے گا اور اس کو باہر کر دو قوم سے. اور پھر 7 دن ان کا جو ہے آگے سفر بھی رکا رہا تھا کہ جب تک وہ دوبارہ نہ آ جائے. تو اس طرح خدا جو ہے خاص طور پہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا کے خاص پلان ہیں، جو خدا کے خاص کیری آؤٹ کرنا کوئی خدا چاہتا ہے، تو پھر خدا اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے، چاہے وہ ماضی قریب میں ہونے والا ہو یا دور بعد میں ہونے والا. آپ ضرور اس پہ مزید بات میں تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا ورڈ مارا کے اوپر، جو کہ آپ نے یوز کیا ہے عبرانی زبان کا. اسی روٹ ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ایک پہاڑ کا نام تھا جس کا نام تھا موریا تھا، جہاں پر، اور اس کو کیوں موریا کہا گیا تھا؟ کیونکہ بیسیکلی وہاں پر یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، مارا اور یا، یعنی کہ یہوہ کو دیکھا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ باپ ابراہیم کا ایک ڈائریکٹ وہاں پر خداوند کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا سے بات ہوئی، فرشتے سے بات ہوئی، برہ دیکھا گیا. اور وہ جو ایک اتنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے یہ بیسیکلی وہاں پر اس جگہ کا نام یہ پڑا تھا، اس پہاڑ کا نام یہ تھا. تو یہ بالکل یہ آپ نے صحیح لفظ جو ہے عبرانی کا ہمیں سکھایا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فیس ٹو فیس ڈائریکٹ جو ہے وہ، اور یہی بات موسیٰ کے لیے بھی خداوند نے کہی تھی گنتی 12 باب میں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ خداوند نے ان کو ڈانٹا تھا کہ میں اس کے ساتھ معموں میں بات نہیں کرتا، اس کو میرا دیدار نصیب ہوتا ہے، یہ مجھے ڈائریکٹ دیکھتا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف لیول آف انٹریکشن ہم میں سے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم موسیٰ نبی جیسے بن سکتے ہیں؟ شاید ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے خدا کے خادم. لیکن ایک حوالہ جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں. تو متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اور اس کی 8ویں آیت میں، متی کی انجیل یہ مبارک بادیوں میں سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. پاک دلی جو ہے یہ بڑی زیادہ ضروری ہے اس کام کے لیے، تاکہ ہم خداوند کو دیکھ سکیں، کیونکہ اس کے بغیر خداوند کو دیکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے، بغیر ایمان کے، بغیر پاکیزگی کے. اور اسی لیے ہمیں پاکیزہ بدن بھی ملے گا. بات خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور میں نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ بعض دفعہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جی، اور بعض دفعہ لوگ بڑے بڑے کلیم اٹھ کے کھڑے کر دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا پیمانہ یہی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کی دنیا میں اس کا کیا کرتا رہا ہے، اور پھر یہ کیا کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اگر تو وہ واقعہ ہی اس کی ایسی زندگی ہے، دینداری کی زندگی ہے، بڑی خوبصورت ایک لائف ہے، پاکیزگی ہے، سب کچھ ہے، تو واقعہ ہی لوگ بلیو بھی کریں گے. اور ادروائز نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی ایک دن اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی مجھے یہ ہو گیا ہے، اور اس کی زندگی اس کو کوئی نہیں ہو رہی، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. until and unless جیسے سول کا واقعہ ہے،
کہ وہ ایک دم اس میں جب چینج آیا تو خدا یسوع اس پہ ظاہر ہوئے, ہاں جی, اور پھر وہ ایک پروسیس سے گزرا, ہاں جی, اور وہ بھی آگے جا کے ہم اس پر تھوڑا سا بات کریں گے. لیکن اس وقت یہاں پہ اگر ہم اس کو سیموئل کے واقعہ کو دیکھیں جی, تو سیموئل کو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ تھا, جی, اور ایلی کاہن کی جگہ خدا نے اس کو چن لیا تھا. اور ایلی کاہن کیا تھا کہ بندہ وہ خدا کا تھا, کاہن تھا, لیکن اس کے بچے آرڈینیشن تھی اس کے پاس, اس کو آرڈینیشن تھی, وہ خدا کے ساتھ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی چل رہا تھا, لیکن وہ جو کچھ اس کو کرنا تھا ایز کاہن وہ نہیں کر رہا تھا. اس کے اپنے بچے جب بدی کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے تو وہ ان کو درگزر کرتا تھا, اور خدا نے اس کو بڑا کہا. اس سے پہلے کہ یہ جو واقعہ ہے پہلا سیموئیل 3 باب, اس میں وہ آپ دیکھیں, اس سے پہلے باب میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ایلی سے ڈائریکٹ بھی بات کی کہ تو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کی عزت کرتا ہے, تجھے میں نے ایک بہت بڑی کہانت سونپی ہے اور تو یہ نہیں کرتا, اور پھر میں تجھے وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے یہ سزا دوں گا کہ تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ ختم کیے جائیں گے. اور پھر خدا نے کیونکہ جب کنفرم کر لیا اس بات کو, اور کیونکہ مجھے وہاں پہ میں نے پڑھ رہا تھا جب, تو اس کی کوئی بھی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے آگے رویا چلایا اور خداوند ٹھیک ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں اپنے بچوں کو ابھی نکالتا ہوں یا ان کو سزا دیتا ہوں یا سب کچھ کرتا ہوں. اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا کہ خداوند تجھے ایسا کرنا چاہتا ہے کر, تو مالک ہے یہ وہ. اور پھر یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خدا نے جو ہے سیموئیل پہ ریویل کی, تو یہاں پہ 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے 3 باب کی, اور سیموئیل صبح تک لیٹا رہا, اور یہ جب اس کو سارا خدا نے ریویل کیا کہ میں یہ کرنے والا ہوں, میں ایلی کو بھی مار دوں گا اور اس کے بچوں کو بھی, بیٹوں کو بھی مار دوں گا, تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے, اور سیموئیل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے نہ ڈرا. بالکل. اب یہ دیکھیں خدا دلیری بھی دیتا ہے کہ وہ بچہ بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ کاہن ہے, لیکن وہ اس نے خدا کا میسج اسے پہنچا دیا کہ دس از دا میسج فرام گاڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں, اور کہ خدا ریویل جب کرتا ہے تو پھر وہ اس دلیری میں اپنے نبیوں کو آگے بھی لے کے جاتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. میں اس میں ایک چیز جو خداوند نے ابھی بھید کی بات ابھی ریویل کی, جب ہم پاکیزگی کی بات کر رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 لوگ ہیں جن کی بائبل میں بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دھندلانے لگ گئی تھی. تو یہ ایک طرح سے چونکہ انہوں نے اپنا اسپرچل ویژن جو ہے وہ مرکی کر دیا تھا, اسپرچل ویژن جو ہے وہ اپنا انہوں نے دے چوز ناٹ ٹو اپلائی دیٹ. اور دیکھا جائے اب کاہن جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نظر رکھے, آنکھیں کھلی رکھے, کیونکہ کہانت ہے اور وہ خداوند سے چیزیں کو ریسیو کرتا ہے. اور کاہن کو سال میں ایک دفعہ یہ موقع ملتا تھا کہ وہ خداوند کے جلال کو بھی دیکھتا تھا, پاک ترین مقام میں جاتا تھا. تو ایلی سردار کاہن تھا اور اس کے پاس یہ موقع تھا. بائبل میں لکھے کہ اس کی آنکھیں دھندلانے لگ گئیں. آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وہ اپنے بچوں کے کام سے آنکھیں چراتا تھا اور اپنے بچوں کی جو حرکتوں پر آنکھیں دیکھنے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور خدا کی پاکیزگی کو اپلائی نہیں کرنا چاہتا تھا, تو اس کی فزیکل آنکھیں بھی دھندلانی شروع ہو گئیں. اور یہی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اسحاق کی زندگی میں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ اس کی بھی آنکھیں دھندلا گئی تھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا, کیونکہ باپ اسحاق نے اپنے بیٹے عیساؤ کے کاموں کو نہیں روکا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ برکت اس نے دیکھا بھی تھا کہ یعقوب خدا پرست ہے اور خدا کے ساتھ چلتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے اس پلان کو دیکھ پاتا, جو کہ ویژن کو نہیں دیکھ پایا اپنے باپ ابراہیم کے برعکس. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کے معاملے میں وہ بلائنڈ لو کر رہا ہے, تو اس بلائنڈ لو میں اس کو بلائنڈنس ہو گئی, یعنی کہ اس کی فزیکل امپیکٹ ہوا. سو یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روحانی جنگ کے اندر یہ بڑی زبردست یہ رویا, اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ہم یوز کر کے وی کین ایکچولی ون اے لاٹ آف بیٹلز اگینسٹ ڈیول. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایگزامپلز میں جو فزیکل لو ہے بچوں کے ساتھ پارشیلٹی ہے وہ خداوند کو پسند. امپارشیلٹی, خداوند چونکہ امپارشل ہے تو پارشیلٹی چونکہ خداوند کو ایک سائڈ پہ کر کے انہوں نے انسان کو چوز کیا, تو ان کی فزیکل آنکھیں بھی دھندلا گئی اور ان کی روحانی آنکھیں بھی دھندلا گئی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. آپ کی اسکرین پہ یہ آ رہا ہے نمبر, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں.
آپ اگر کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر ہمیں میسج کر سکتے ہیں اس پہ، اور آپ کے دوسرے نمبر بھی آئیں گے، آپ ان پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو اسکائپ کا نمبر ہے زندگی ٹی وی، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. ہمارے پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. یہ پیج فیس بک پیج بھی ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر پیج بھی ہے. اور ضرور آپ ہمیں بعد میں بھی آپ ہمیں سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. ہمارے یہ پروگرام جو ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، زندگی ٹی وی کے بھی، اور ہمارے دوسرے جو ہے ان یوٹیوب پہ بھی چلے جاتے ہیں. آپ وہاں بھی ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم ضرور کوشش کریں گے آپ کے جواب دینے کا. پاسٹر تحسین، ہم نے پرانے عہد نامے سے 2 لفظ جو لیے، نئے عہد نامے میں بھی 2 لفظ ہمیں نظر آتے ہیں. ہم ان کی طرف دیکھیں گے، اور وہ حورما ہے. اور حورما جو ہے، اور اس میں جو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں، دوسرا اس کا اوپٹیشیا ہے. 2 لفظ ہیں اس میں، اور ان کا مطلب جو ہے، پہلے کا مطلب ظاہر ہونا اور دوسرے کا نام رویا دیکھنا، ریولیشن کو حاصل کرنا. تو یہ میں بتانا اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ پرانے اور عہد نامے میں نئے عہد نامے میں ہمیں یہ ایک بیلنس ملتا ہے. اور اب ہم اگر اس میں سے دیکھیں تو اعمال، جس کا ہم ذکر کریں گے، 9 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اور اس نے خداوند سے کہا، اور اسے خداوند نے کہا، اے حننیہ، اس نے کہا، اے خداوند، میں حاضر ہوں. اب یہ واقعہ ہے، میں کوئکلی اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جب ساؤل کی کنورژن ہوئی ہے. اور وہ ساؤل جو ستاتا تھا، وہ ساؤل جو جس کا میں نے ابھی ذکر پہلے کیا تھا، کہ جو اس وقت کے مسیح جو ہو رہے تھے، مسیح کے پیچھے چل رہے تھے، ان کو وہ قتل کرتا تھا. آفیشلی اس کو یہ مینڈیٹ ملی ہوئی تھی، اس کو دیا گیا تھا اختیار. اور خداوند دمشق کی راہ پہ اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اپنا آپ اس پہ ظاہر کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ گر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور اس شخص کو خدا کہتا ہے، یہ جو بھی بات میں نے پڑھی کہ اس کو خدا ہم کلام ہے، اور یہاں پہ، اور وہ اسے کہتا ہے کہ 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، یعنی ساؤل نے بھی آگے سے جب وہ اس کے پاس حننیہ جاتا ہے، تو ساؤل نے حننیہ سے کہا کہ ایک شخص کو خدا اس کے اوپر بھی ریڈ کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص اندر آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے. اور ایگزیکٹلی حننیہ کو خدا نے یہی کہا کہ جا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ، اور اس جگہ پہ وہ ہے اور وہ بینا ہو جائے گا. اور شروع میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حننیہ ڈرا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ ساؤل تو مارتا پھرتا ہے، خداوند تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو جا. اور وہ جب جا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے، تو وہ اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی لکھا آنکھوں سے چھلکے گرتے ہیں، اور وہ پھر دیکھنا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ خداوند کی آگ سے بھر جاتا ہے، اور خداوند کی آگ اور اس خداوند کا کلام اس کے اندر اس طرح بھر جاتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نکل کے منادی کرنے لگا، وہ نکل کے اس کی گواہی دینے لگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے طلبگار ہو جائیں، وہ آ جائے گا، کیونکہ یہ اس کے خلاف تھا. اور آج بھی میں اینڈ میں پروگرام میں بات کروں گا کہ کیسے مڈل ایسٹ میں خدا رویا کے وسیلہ سے، خوابوں کے وسیلہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو وہ اپنا آپ ریویل کر رہا ہے. آپ ضرور اس کے اوپر بات کیجیے. جی بالکل، یہ بڑی سگنیفیکنٹ یہ واقعہ ہے ہمارے ایمان کی جو ہسٹری ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو کہ بعد میں بالوس کہلایا، اس کو یہ ویژن ملتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ پہلا جو ٹائپ آف ویژن ہے جس میں اچانک ریویل ہوتی ہیں چیزیں اور بغیر تیاری کے، کوئی تیار نہیں بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس ساؤل کا تھا. جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو اچانک خداوند یسوع مسیح اس پر ریویل ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بند ہو گئیں. اور یہ جو تھا یہ بڑی سگنیفیکنٹ، اس میں یوں سمجھے کہ پیرالل ہے، ایک تمثیل ہے،
کیونکہ خداوند اس کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ حالانکہ اچھا اس نے اپنا ویژن لے کے چلا ہوا تھا، اس کا ویژن کیا تھا کہ میں نے اس طریقہ کے لوگوں کو، اس فریق کے لوگوں کو، یہ جو کرسچنز کہلاتے ہیں، ان کو مارنا ہے، یہ اس کا اپنا دنیاوی ویژن تھا. لیکن خداوند نے اس پر اندھا پن کیوں بھیجا؟ تاکہ اس پر ریویل کرے کہ تیرا جو اپنا ویژن ہے وہ اندھا پن ہے، اسی لیے اندھا پن کا وہ شکار ہوا. اور پھر اس کی روحانی آنکھیں کھولی گئیں تھرو ہننیہ، کیونکہ ہننیہ کے پاس جو ویژن کی جو گفٹ تھا اس کے پاس یہ رویا کی قوت تھی. اور جیسے کلام بار بار ہمیں دکھاتا ہے کہ رویا پانے کا، کوئی شخص آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے رویا دے یا میں یہ گفٹ لینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے روحانی آنکھوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے ہم نے پڑھا بھی پہلے کہ پاکیزگی، جو پاک دل ہے، تو پہلا جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک دل ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر ہم عبرانیوں کے خط میں ہی ہم جاتے ہیں، اور عبرانیوں کے خط میں بڑی اچھے طریقے سے اس نے بڑا بیان کیا ہے. عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور اس پاکیزگی کے طالب رہو. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ طالب ہوں پاکیزگی کے، جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حننیہ چونکہ وہ پاکیزگی کی زندگی گزارا تھا، اور جو آنکھوں سے چھلکے گرے وہ پرانی رویا کے تھے، پرانے ویژن کے تھے، پرانے پن کے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک نئے طور پر، اور اس کے بعد پھر پولس رسول کی آنکھیں بھی ایسی تیز ہوں گی، اس نے تیسرے آسمان کا ویژن بھی دیکھا، اس نے کئی ویژنز دیکھے، اور اس نے کتنے زبردست طریقے سے خدمت کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ گواہی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے پاس ایک سوال ہے. ہمارے بھائی عبدالستار پوچھتے ہیں، محمد عبدالستار یہ آیا ہے ان کا سوال، اور وہ کہ وہ انجیل شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے محبت کے بارے میں یہ پڑھا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ محبت کو زوال نہیں. آپ غالباً پہلا کرنتھیوں اس کا 13ویں باب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یقیناً وہاں بڑا خوبصورت درس آپ کو ملتا ہے محبت کا. اور وہ محبت خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنی بڑے بڑے کام کر لیں، ہم آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولیں، یا اور دنیاوی حالت میں ہم جتنے بھی ہدیے نذرانے سب کچھ نکال لیں، اور محبت ہمارے اندر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ کا سوال ہے کہ محبت پر زوال نہیں، محبت پر زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کی خوبی ہے. خدا خود محبت ہے، اور یہ خدا کی خوبی ہے. اور خدا کے اوپر کیسے زوال آ سکتا ہے؟ اس کی خوبی کے اوپر، اس کے ٹریٹ کے اوپر کیسے زوال آ سکتا ہے؟ اور یہ انسانی محبت پہ تو زوال آ سکتا ہے، اور ہم نے بہت آتے ہوئے دیکھا. یہ 14 فروری کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ جو انسانی محبت کا ایک طوفان ہوتا ہے. اصل میں اس وقت بھی اگر اگاپے محبت کا طوفان آئے تو آپ دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے. یقیناً محبت پہ زوال نہ آنے کا جو بائبل کا بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہر حالت میں اس کی جیت ہوتی ہے. اگر دنیاوی حالت میں شاید دنیا میں جو ہے آپ محبت کرتے ہوئے شاید شکست کھا جائیں کسی سے، لیکن آپ کے خدا کے حضور میں وہ آپ کی محبت قبول ہو جائے گی. اور یہی وہ زوال ہے جس کا اور پاسٹر تحسین اگر آپ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہیں. میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو بھائی نے بتایا ہے، اور میں اس میں تھوڑا سا اس سوال کا جواب بھی ایڈ کر دوں، جو کہ عموماً ہمارے مسلم بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ خداوند نے کیوں اپنے بیٹے کو مروایا جب کہ وہ ویسے ہی معاف کر سکتا تھا. تو عموماً اس سوال میں یہ ہوتا ہے کہ کیا خدا کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ تو یہ محبت کا اگر خدا ہے تو کیوں مروایا؟ لیکن ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، انجیل مقدس میں ہی، یوحنا کی انجیل شریف اور اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اسی لیے محبت کو زوال نہیں. جیسے بھی آپ نے پہلا یوحنا اور اس کی 4 باب کی ہم آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں، لکھا ہے جس میں لکھے کہ خدا محبت ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، واحد بائبل ایک ایسا اسکرپچر ہے جس میں الرب جو ہے محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی جو ہے محبت ہے، وہی محبت ہے. اور گاڈ از لو، دیٹ اسٹیٹمنٹ از نیور فاؤنڈ ان اینی ادر اسکرپچر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ زوال نہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس محبت کی وجہ سے تاکہ وہ ہمارے لیے جان قربان کرے. کیونکہ خدا انصاف کا خدا بھی ہے، اور اگر خدا اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا اور جان نہ قربان کی جاتی، خون نہ بہایا جاتا، تو سب سے پہلے ابلیس نے خداوند پر الزام لگانا تھا کہ تو ایسے کیسے معاف کر سکتا ہے، تیری محبت جھوٹی ہے.
کیونکہ ابلیس نے کہنا تھا کہ بھائی مجھے بھی پھر معاف کر، لیکن خدا انصاف کا تقاضا اپنی محبت کے تھرو پورا کرتا ہے ہم انسانوں سے، کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے اور زندہ کر کے مردوں میں سے ہمارے لیے اس محبت کے عمل کو پورا کر دیا. سو دیٹ از دا پرفیکٹ لو، کہ قصوروار ہم ہیں لیکن ہمارے لیے وہ مر رہا ہے جس کا ہم نے قصور کیا ہے. تو دیٹ از بالکل. یہ بڑی ایک اچھی بات آپ نے کی ہے. ہماری بہنیاں ایک لکھ رہی ہیں ورجینیا، ان کا نام ہے گوری، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی خواب آتے ہیں اور میرے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ہماری یہ سیریز آگے چلے گی. آج کیونکہ ہم اپنے اس پہ سبجیکٹ پہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے لکھا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو خواب آتے ہیں، اور کچھ کے سچے بھی ہوتے ہیں، کچھ کے دوسرے بھی ہوتے ہیں. ہم جو عام خواب آتے ہیں، ہم نے شروع میں بات اس کے تعلق سے پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی کی تھی. اور ایک خواب وہ ہیں جو خدا ایک بڑے مقصد کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اور جو ایک بڑا مقصد وہ اپنا پورا کر. آج ہم بائبل کے بڑے مقصد کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال اور ہے جس کو آپ بیان کر دیجئے کہ یہ سوال ہے کہ جو حضرت محمد تھے، ان کی جو وہ تھی، جو ان کو وہ یا خواب آیا تھا یا وہی یا خواب رویا میں، اس کو کیسے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان کا رول جو ہے؟ دیکھیں، مین چیز یہ ہے کہ یہ جو ویژن ہے یہ اسپرچول ایکسپیرینس ہے، لیکن اسپرٹس بھی دو ڈفرینٹ طرح کی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ تھرڈ ہیون سے سن رہے ہیں یا پھر سیکنڈ ہیون سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا محبت ہے، لیکن آپ کو اگر ایک وحی آتی ہے اور ویژن آتا ہے کہ جاؤ اس قبیلے کو تباہ کر دیا جائے یا اس طرح یہ کرے، تو آیا وہ خداوند کی طرف سے ہے کہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے؟ تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو نبوت ہے اس کی تکمیل اور اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ وحی سے ہے، اور جو وحی ہے اس کی جو ویژن جو ہے اس کی کنفرمیشن نبوت کے ساتھ ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی جو تھے وہ نبیوں کو کنفرم کرتے تھے، لیکن میں اس چیز پر اس لیے زیادہ بلیو نہیں کرتا کہ ان کا جو ڈریم تھا یا ان کا جو ویژن تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو کنفرم کہ وہ کون سی پرسنالٹی تھی، کون سے اینٹی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ وہاں پر کیا. لیکن ان کا جو میسج ملتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس بھی شامل ہے، اور پھر باقی جو پہلے کی کتابیں ہیں، باقی جو پہلے کے نبی ہیں، باقی جو پہلے کا میسج ہے، اس سے فرق پیغام بھی آتا ہے. That was a different type. اور اس میں ایک بات ہم خاص طور پہ ہم نے ایک پہلے پروگرام اس پہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، بہت پہلے، اور میں اس کا نیکسٹ ٹائم بتا بھی دوں گا. اس میں ہم نے اس بات کا تجزیہ بھی کیا تھا کہ کیا بائبل کا خدا اور اسلام کا قرآن اسلام کا خدا جو ہے وہ اللہ جو ہے، اللہ وہ ایک ہے، کیونکہ دونوں کی تعلیم ڈفرینٹ ہے. ہاں جی، بالکل، دونوں کی تعلیم ڈفرینٹ ہے. اور اس پہ آج ہم اس کو بعد میں کسی وقت اس کو ہمارا پروگرام آپ سرچ کر سکتے ہیں، جو بھی جن کا سوال ہے یہ ہمارے پروگراموں میں آپ کو وہ ملے گا، یا میں اگلی دفعہ اس کو بتا بھی دوں گا کہ یہ کہاں ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور آگے ہم اپنے پروگرام میں چلتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے حورما کی، کہ جو خدا کا ظاہر ہونا، اور جو آیت میں نے بتائی تھی اس میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہاں لکھا ہے 17ویں آیت میں، پس حنانیہ نے جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی سول، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ہے ظاہر ہوا تھا. اب یہ ظاہر ہونا یہاں پہ بتاتا ہے کہ یہ اس کو ویژن آیا تھا، یہ اس کی ویژن ظاہر ہونا. اس نے مجھے بھیجا کہ تو بنائی پائے اور القدس سے بھر جائے. اب صرف بنائی نہیں پائی گئی بلکہ روح القدس سے، یعنی خدا کے روح سے بھی اس کو بھر دیا گیا، کیونکہ خدا اسے ایک بڑے مقصد کو استعمال کرنا چاہتا تھا. اور آج خدا بہت سوں کو استعمال کر رہا ہے، خاص طور پہ جہاں کلام کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مڈل ایسٹ اور ایسے کنٹریز میں، وہاں اب خدا خود انٹروین کر رہا ہے رویا کے وسیلہ سے، خواب کے وسیلہ سے، اور وہاں سے اچھے خادم، بڑے بڑے خادم اٹھ رہے ہیں. اور آگے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے. اعمال کی کتاب میں ہم جائیں 10واں باب اور 3 آیت میں، تو بک آف ایکٹس میں، اور اس میں کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، اور وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا. وہ دیانتدار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، خیرات دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا.
اب یہ وہ شخص ہے جو دعا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کرنیلیس. اس نے غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے. اب جو خدا کے لوگ ہیں اور خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب خدا آ جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ کون ہے. اور اس نے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری ساری خیرات اور تیری یادگاری خداوند کے حضور میں پہنچی ہیں. تو خدا دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی، اور یہ اب خدا کے پاس آ گیا ہوا ہے، مسیح پہ ایمان لے آیا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی طلبگار ہے، اگر دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ مسیح کو دیکھے اور مسیح کے ساتھ چلے، تو یہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو پاک ہیں، جو صاف ہیں، جو خدا سے ساتھ چلتے ہیں، جو دعا کرتے رہتے ہیں اس سے، اور وہ پھر خدا اپنا آپ ان پہ کھول دیتا ہے. اس کا سیکنڈ جو اس کا ہے آپٹیشیا، آپ اس کو ذرا بیان کیجیے. رویا میں دکھایا جانا جو ہے، آپٹیشیا یہیں سے لفظ آپٹیکل نکلا ہے. آپٹیشنز جو ہوتے ہیں یہ آنکھ کا تعلق ہے، یعنی مینس کہ جاگتے ہوئے کھلی آنکھ سے دیکھنا. اس واقعے کو میں پچھلے جو کویسچن ہے اس سے بھی تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ جب خدا کا فرشتہ آتا ہے، خداوند کے لوگ آتے ہیں یا خداوند کے لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ڈفرینٹ احساس خدا کی حضوری کا ہے، جس میں ایک پیس ہے. خوف اس لیے کیا کہ ہمارا ایک ہیومن نیچرل بیہیویئر ہے کہ ہم جب ایک سپر نیچرل ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن جو شخص خداوند کے اندر ہوگا وہ اس کو گڈ اسپرٹ یعنی کہ ہیونلی اسپرٹ کا اور بیڈ اسپرٹ کا ایکسپیرینس ہوگا. سو جب گڈ اسپرٹ ہے اس میں پیس، خداوند کی حضوری میں ایک پیس ہے. لیکن جب ایک بیڈ اسپرٹ ہے یا ایک ایسی اسپرٹ جو خداوند کی طرف سے، اس میں پیس نہیں ہے. اور جو آپ نے اگزامپل دی تھی کہ جب اسلام کے جو پروفٹ تھے انہوں نے جب اس ویژن کو دیکھا تو کیا یہ کیسے تھا، تو انہوں نے اسلامک ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ وہ جو بھی اینجل تھا یا جو اسپرٹ تھی اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، اور وہ کافی زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور وہ کافی زیادہ شیورنگ کی حالت میں آ گئے تھے اور بیمار بھی ہو گئے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو وائف تھی ختیجہ، انہوں نے ان سے جب کویسچننگ کی، کیونکہ وہ جوش بیک گراؤنڈ سے تھی تو ان کو فرشتوں کے نام پتہ تھے، تو انہوں نے جب کویسچننگ کی تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے جبرائیل ملا ہے. تو یہ ایک سوال ہے، ذرا آپ اس کو پہلے دیکھ لیں اور یہ نیچے والا آپ اس کا جواب بھی دے دیں. ہاں جی. عباس جعفری پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تلوار چلائی اس لیے ان کے کشف یا خواب پر پروردگار کی طرف سے نہیں، تو جناب آپ کے پرانے عہد نامے میں ساؤل بادشاہ نے جس نے اللہ کے ایک نبی کے ہاتھوں بیعت کی تھی اس نے بھی تلوار چلائی، تو کیا وہ بھی پروردگار کی طرف سے نہیں تھا؟ تو بیسیکلی بھائی بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ بات ہو رہی ہے جو آپ نے ساؤل کا اگزامپل دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوشوا جو پروفٹ ہیں خداوند کے جو نبی تھے یشوا، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس قوم کو مارنے کی بات ہو رہی تھی وہ ہائیبرڈ نیشن تھے، اور انہوں نے فالن اینجلس کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری اور برائی کی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر جو نیفلیم جو تھے وہ تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کو طوفان نوح میں خداوند نے مارا تھا. تو یہ ایک فرق سسٹم تھا، وہ سب ہیومن کیٹیگری میں وہ لوگ آتے تھے. تو آپ چونکہ اس چیز سے ناواقف ہیں اس لیے آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو چونکہ پتہ نہیں کہ آپ کیا بات کریں. تو وہاں پر یہ نہیں کہا تھا خداوند نے کہ جی ان لوگوں کو مارو، اس لیے کہ خداوند کو ان لوگوں سے کوئی بیر تھا یا وہ ایک عام لوگ تھے. آپ اگر غور سے پڑھیں تو وہاں پر جب یشوا کے دور میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پر جبار پائے جاتے تھے جو کہ ہیومن نہیں تھے. سو وہ ہائیبرڈ جو ہے وہ لوگ تھے. دیٹ از وائی گاڈ، اور یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے تھا کہ خداوند نے، کیونکہ خداوند نے پرومس کیا تھا کہ پانی سے وہ ایسے نہیں مارے گا، پوری دنیا کو ہلاک نہیں کرے گا. تو تلوار کے ساتھ ہائیبرڈ لوگوں کو وہاں پر ختم کیا گیا تھا تاکہ انسانی نسل جو ہے وہ بچی رہے. اور تھوڑا وقت رہ گیا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے. لیکن ایک چیز، یہ جو بھائی نے بات کی ہے، یہ جو قبیلے ان کے پروفٹ نے جو مارے تھے وہ ہائیبرڈ نہیں تھے، وہ سمپل جیوش لوگ تھے، عام لوگ تھے. مطلب کہ وہ خدا کے لوگوں کو مارنے نکلے تھے، جبکہ خدا کا جو وہ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں بائبل میں سے وہ بت پرستوں کے خلاف نکلے تھے. اور تو ڈفرینس یہ تھا، میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو کسی اور وقت میں بھی ہم بہتر طور پہ کلیئر کر دیں گے. ابھی ہم رویا کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ رویا کسی وقت بھی
جی یہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ رات کا ہی وقت ہو یا صبح کا ہی وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو. میرے 3 ایسے میرے سامنے حوالے اب کافی ہیں لکھے ہوئے. مال 9 باب 7 آیت اور ڈینیل 10 باب 7 آیت. اس میں یہ دریا دجلہ کے کنارے پہ یہ صبح کا مارننگ کا وقت ہے جب کہ یہ ڈینیل کو رویا آئی ہے. اور اس کے بعد رات میں جو ہے بھی رویا جو ہے پیدائش 46 باب اس کی 2 آیت میں خداوند رات کو اس وہاں لکھا ہے کہ خداوند رات کو اسرائیل سے باتیں کی اور کہا کہ ہے یعقوب جسے میں نے اسرائیل بنایا یعقوب سے اس نے باتیں کی اور وہاں پہ اسرائیل میں یعقوب سے باتیں کی. اور پھر اس کے بعد دن میں کی روشنی میں اعمال 10 باب اور اس کی 3 آیت پہ وہ تیسرے پہر کے قریب وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ خدا ظاہر ہوتا ہے جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں تھے. تو یہ وہ بائبل میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ رویا خدا کسی وقت بھی دے سکتا ہے, کسی اپنے اس بندہ کو دیتا ہے جو وہ اپنے لیے یا اپنا کوئی ریولیشن دینا ہو یا اپنا کوئی کام کرنا ہو تو پھر وہ اپنے کسی نبی سے کسی بھی اپنے ایسے خاص شخص کو دیتا ہے جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہو. اور اگر وہ ایسا شخص نہیں ہے تو پھر وہ دنیاوی رویا تو اس کو مل سکتی ہیں, آسمانی رویا اس کو نہیں مل سکتی. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے آسمانی رویا کے تعلق سے بھی جب یہ ایک آیت آئی تھی میرے پاس, لیکن وہ کہتا ہے کہ اے اگرپا بادشاہ, جو پالوس کہتا ہے میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا. تو آسمانی رویا جو ہے پھر اس کے لوگ نافرمان نہیں ہوتے, وہ خدا ریولیشن جب دیتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے, وقت بہت تھوڑا ہے. میں اس کو خاص طور پہ بڑی سائٹس ہیں, مور دین ڈریمز ہیں اور خواب, اور اس سے بڑھ کر اردو میں بھی ہے اس کا, اور مسلم سینگ ڈریمز ہیں. اب یوٹیوب پہ جائیں یا آپ کو ملیں گی. تو میں اس میں سے کافی دیکھ رہا تھا اور میں جلدی سے چھوٹا سا بیان کروں گا, وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے. اور ایک اس میں ہے, میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا, وارث خان جو امام تھے اور افغانستان سے جن کا تعلق تھا, آپ ان کی سٹوری کو وہاں سے دیکھ لیجئے. اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ہر سال حج کے لیے جاتی تھی افغانستان سے, اور یہ ایک امام گھرانے سے تعلق تھے, ان کے والد امام تھے اور یہ خود بھی اس کے لیے تیار کیے جا رہے تھے. اور پھر ان کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی اور بہت عرصہ بیمار تھی. اور جب بھی ان کی والدہ حج کے لیے جاتی تھی تو وہ ان کو کہتی تھی کہ اس کے لیے دعا کر کے بکرا چڑھایا جاتا تھا, کاٹا جاتا تھا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اور پھر ایک دن کیسے اس پہ خداوند رویل ہوتے ہیں اور کیسے خدا کا کلام ان تک پہنچتا ہے, یہ ساری باتیں. اور جب وہ کلام پڑھ کے اپنی بیٹی پہ دعا کرتے ہیں تو ان کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی ایک سکون آ جاتا ہے. اور یہ ساری سٹوری وہاں پہ موجود ہے. سٹوری خسرو کی ایک سٹوری وہاں پہ بڑی اچھی اور موجود ہے, آپ اس کو دیکھے گا. ایران سے ان کا تعلق ہے اور کیسے وہ شخص ڈپریشن میں تھا, اس کے گھر والے کہتے تھے یہ ڈپریشن میں ہے, اور ہر وقت نہ وہ روتا تھا نہ وہ ہنستا تھا, خاموش بیٹھا رہتا تھا. لیکن پھر کیسے وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرتا جہاں سے عبادت ہوتی تھی, اور وہ ایک دن چلا گیا اور کیسے یسوع سے مل گئے اور کیسے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی, شادمانی آ گئی, سلامتی اس کے اندر آ گئی. اور کیسے پھر وہ وہاں سے نکلا کیونکہ خدا نے اسے کلام کیا کہ میں نے تجھے صرف بدلنے کے لیے نہیں کیا, تیرے وسیلے سے میں باتوں کو بدلوں گا. اور کیسے وہ وہاں سے نکل کے پہنچا ایک اور یورپ کے ملک میں اور خدا کا خادم بن گیا. آپ یہ ساری سٹوریز دیکھ سکتے ہیں کہ خدا آج بھی کلام کرتا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ تھا, یوئیل نبی کی معرفت اس نے کلام کیا تھا کہ آخر زمانہ میں, آخری دنوں میں میں ہر فرد بشر پر اپنا جو پاک روح نازل کروں گا, اور تمہارے بوڑھے جب وہ خواب دیکھیں گے, تمہارے جوان رویا دیکھیں گے, تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی. پاسٹر تحسین آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کریں, اور اگر آپ کو بھی پاس کوئی چھوٹی سٹوری ہے آپ ضرور بتائیں. جی بالکل. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رویا ہے اور یہ جو خواب ہے, اس میں خداوند کمیونیکیٹ کر رہا ہے انسان کے ساتھ. جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ چاہے صبح کا ٹائم ہے, چاہے دوپہر کا, چاہے شام کا, یہ انسان کی طرف سے ٹریگر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ یہ سوچ کے کبھی بھی نہیں سو سکتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھنا ہے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. سیم وے میں اس میں جب ہم رویا کی حالت میں ہوتے ہیں تو انسان ان کنٹرول نہیں ہوتا. گاڈ ٹیکس کنٹرول آف دا سچویشن, اور آپ کو جو ہے وہ خداوند کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہاں,
ایسے لوگ ہیں جو کہ ریگولر بیسس پر اس میسیجز کو ریسیو کرتے ہیں، جن کے پاس پاک روح کی طرف سے یہ گفٹ ہے. اس گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنے کے، بپتسمہ لینے کی اور پاک روح کے بپتسمہ سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہر شخص جس کے پاس پاک روح کا بپتسمہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رویا دیکھنے پہ قادر ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر شخص رویا دیکھے، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے مخصوص لوگ ہیں جن کو یہ کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا کہ مجھے بھی خواب آتے ہیں، پورے ہوتے ہیں. ہر خواب بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. مجھے یاد ہے ایک پاسٹر تھے، میرا خیال ان کا نام صدیق تھا، تو وہ بیسیکلی امام تھے پاکستان میں. تو یہ ایک واقعہ ہے، اس کی میں بہت زیادہ ڈیٹیل شاید نہ بتا سکوں. تو انہوں نے خانہ کعبہ میں جو ہے وہ خداوند سے دعا کی تھی، اور یہ مشہور بھی ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر تو سچا خدا ہے تو مجھے ریویل کر، اپنے معبود سے دعا کی. لیکن انہوں نے ویژن میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھا وہاں پہ. تو وہ حیران ہو گئے کہ میں تو خدا کو پکار رہا تھا، تو یہ یسوع مسیح ریویل ہوئے. تو انہوں نے واپس آ کر اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کر لیا، لیکن ان کو مار دیا گیا تھا پاکستان میں اس واقعے کے بعد، جب انہوں نے اپنی یہ باتیں ریویل کرنا شروع کر دیں. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خداوند کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور اس آخری زمانہ میں خداوند اپنے ان بھیدوں کو اپنے لوگوں پر، عام لوگوں پر بھی آشکارا کرے گا. اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پارسل تحسین. وقت ہمارے پاس سے بس ختم ہونے کو ہے، اس لیے ہم مزید بات نہیں کر سکتے. میرے دل میں خداوند اس بات کو ڈال رہے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ خدا آپ کے ساتھ بھی ہم کلام ہو، اور خدا آپ کو بھی اگر آپ متلاشی ہیں تو اپنی رویا دکھائے، اپنا خواب دکھائے، آپ کے ساتھ وہ بات کرے. میں اور پاسٹر تحسین ہم مل کے، ہماری ٹیم زندگی ٹی وی کی، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اور اس وقت ہم دعا کرتے ہیں. پاک خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام میں آپ کے حضور میں آتے ہیں، اور جیسے آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ یسوع نام میں مانگو گے دیا جائے گا. تو خداوند اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں، خداوند جتنے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور جتنے متلاشی ہیں اور جتنے تجھ سے اپنا اطمینان چاہتے ہیں، اپنے بیٹے یسوع کے نام میں اپنا آپ ان پہ آپ ریویل کیجئے. جیسے آپ بہت سے لوگوں پہ خواب اور رویا کے وسیلہ سے ظاہر ہوتے ہیں، خداوند تو اپنے ان لوگوں پہ بھی ظاہر ہو کے اپنی تسلی، اپنا اطمینان اور اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیجئے، تاکہ یہ اس سچائی تک پہنچ جائیں جہاں آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین. اور ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے کہوں، ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ کرسمس کے تعلق سے بھی بہن شانی بھائی ہیں غالباً، اور انہوں نے کہا کہ کرسمس کے تعلق سے بھی آپ پروگرام کریں، کیا اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ابھی تو اب ایسٹر آ رہا ہے، جو ہے ریزریکشن ڈے آ رہا ہے، اس پہ آپ کو کرسمس کے پروگرام ملیں گے. یقیناً یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا بہت ہی اچھا، بہت ہی ضروری ہے. وہ جس نے دنیا کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا، اس کے آنے کی خوشی کو کیوں نہ منایا جائے. خداوند ہمیں یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوشیاں منائیں. اور میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پروگرام جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں، ہم کسی طرح بھی کسی مذہب یا کسی دوسرے شخص کو ہم نیچا دکھانے کے لیے یا کچھ نہیں. خدا کا یہ بوجھ ہمارے اوپر ہے، اور اس کا یہ احسان ہمارے اوپر ہے کہ وہ ہمیں سچائی تک لے کے آیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سچائی تک پہنچے. کیونکہ خدا، جیسے ہم نے کہا، محبت ہے، اور اس کی محبت میں ہی اس کا بیٹا یسوع سب کل عالم کے لیے اپنی جان دے کے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے قربان ہوا. اور یقیناً وہ آپ کو بھی اسی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. آپ چاہے کسی بھی رنگ، مذہب یا نسل سے ہیں، خداوند آپ کو بھی وہیں دیکھنا چاہتا ہے. خداوند آپ کو بھی اس بڑی برکت میں لے کے جانا چاہتا ہے. خداوند اپنا آپ کے اوپر بھی اس طور پہ یہاں کرنا چاہتا ہے. لیکن کیا آپ اس کے متلاشی ہیں؟ کیا آپ واقعی ہی اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی اس حضوری تک لے جائے؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کے اوپر رحم کرے، اور خداوند آپ کو رہنمائی بخشے. آمین.